साहिबान, इससे पहले आप इस सनसनीखेज दास्तान की 19 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोगों ने इस ख्याल को पसंद किया। मुंशी खां बोला, इसके अंदर तुम ठीक कहते हो। राजस्थान पत्रिका के न्यूज़ एडिटर मिस्टर कल्याण यादव मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनके ज़रिए इस मामले को आवामी सतह पर उछाला जा सकता है। इसके बाद काला बच्चा वक्ती तौर पर दफाई अंदाज अपनाने पर मजबूर हो जाएगा और हम लोग इस मोहलत का फ़ायदा उठाकर उस पर काला बच्चा नाश्ते से कबल अपनी कोठी के कोने में वाक़ा काली माता के मंदिर में दुर्गा देवी की मूर्ति के सामने बैठा प्रार्थना में मसरूफ़ था। ये उसका रोज़ का मामूल था। वो आलती पालती मारे बैठा हनुमान 40वां के पाठ में मशगूल था। खिलाफ मामूल शुक्लास के कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप सुनकर काला बच्चा ने आंखें खोलकर उसकी जानब देखा। वो हाथ में अखबार पकड़े इंतहाई बदहवास नजर आ रहा था। वो तेजी से काला बच्चा की जानब बढ़ा। काला बच्चा की छठी हंस ने भी किसी खतरे की निशानदेही कर दी थी। वो जल्दी से समाधि समाप्त करके बोला, क्या बात है शुक्ला, कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम यूं गधों की तरह मुंह उठाए मंदिर में घुसाए हो? शुक्ला नीचे बैठकर उसके सामने अखबार फैलाते हुए बोला, श्रीमान जी गजब हो गया। गर्दारी की दोनों लड़कियों ने अखबार में आपके खिलाफ लंबा चौड़ा बयान दिया है और इस अखबार में अपने खसूसी सप्लीमेंट में आपके खिलाफ खासा कीचड़ उछाला है। काला बच्चा भी कतरे चौंकते हुए अखबार उठाकर पढ़ने लगा। सरसरी नज़र से अखबारी सुर्खियों पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे की रंगत तब्दील हो गई और वो बकने लगा। तो वो हरामजादियाँ कुछ ज़्यादा ही पर निकालने लगी हैं, उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शुक्ला ने कदरे खुशामदी लहजे में कहा, महाराज, आकाश पर थूकने से आसमान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद न हो। मगर काला बच्चा बेवकूफ़ हरगज़ नहीं था। अखबार पर नज़रें दौड़ाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो हरामजादे। तुम्हें इल्म नहीं इस बात से हमारी पोजीशन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन खैर, मैं उन्हें इस गुस्ताखी का ऐसा मज़ा चखाऊँगा कि दुनिया देखेगी। उन्होंने काला बच्चा के मुंह पर थप्पड़ मारा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये महज इन लड़कियों का किया धरा है। इस मामले में यकीनन मुंशी खां या राजकुमार की कारस्तानी शामिल है। मगर इस हरकत से मुंशी खां ने अपनी मौत पर बाकायदा मोहर लगा दी है। अब उसे भगवान भी मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। शुक्ला भी अजहारे वफादारी के तौर पर हाथ जोड़ते हुए बोला, चीफ आप सही कह रहे हैं। उसका इलाज सिर्फ मौत है, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। काला बच्चा खासी देर तक उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर लफ्ज़ चबाते हुए बोला, नहीं, उसे मरना नहीं बल्कि जिंदा रखना है, उस रोज़ के लिए जब वो मेरे जूते चाटते हुए रहम की भीख मांगेगा। इसके अलावा इन दोनों हरामजादियों को भी यकदम मारने के बजाय किस्तों में मौत दान करनी है, ताकि आइंदा कोई काला बच्चा के खिलाफ सोचने की जुर्रत भी ना कर सके। तुम सबसे पहले उस अखबारी रिपोर्टर को लेके आओ जिसने ये सारी कमीनगी की है। मैं उसी से इस मामले की शुरुआत करना चाहता हूँ। राजस्थान पत्रिका का न्यूज़ एडिटर मिस्टर कल्याण यादव रात गए तक अखबार के दफ्तर वाक़ा रेलवे रोड पर अपने काम में मसरूफ़ रहा था। रात के 1 बजे के लगभग अखबार के सिटी एडिशन की तकमील के बाद वो अपनी पुरानी सी कार में बैठकर दफ्तर से बाहर निकला। आज सारा दिन उसकी शाया करदा स्टोरी ज़ेरे बहस रही थी। कई अहबाब ने उसकी इस जुर्रत पर हैरानी और खुशी का इजहार किया था। एक ही रोज़ में सहाफ़ती हलकों में उसके नाम का तूती बोलने लगा था। अपनी 20 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में सख्त जद्दोजहद के बावजूद उसे वो मुकाम नहीं मिला था जो चंद घंटों में उसे हासिल हो गया था। इस पर वो इंतहाई खुश था। अलबत्ता चंद दोस्तों ने दबे अल्फाज में और कुछ ने साफ लफ्ज़ों में इस खदशे का इजहार किया था कि उसे इस जुर्रत रिंदाना की भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। मगर उसने इन तमाम बातों को हंस कर टाल दिया था। दफ्तर ही में उसे फ़ोन पर इत्तला मिली थी कि उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई।
2 لڑکیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش نے اسے بے پناہ مسرت اور خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا دن اس کے لیے دوہری خوشیاں لے کر آیا۔ چند گھنٹے قبل اس کی بڑی بیٹی کامنی نے اسے فون پر یہ خوش خبری سنائی کہ اس کے ہاں بھگوان نے ایک بھائی بھیجا اور اسے جلد از جلد مہاتما گاندھی ہسپتال کے گائنی وارڈ میں پہنچنے کو کہا تھا، لیکن وہ اپنی دفتری مصروفیات نپٹانے کے بعد ہسپتال جانا چاہتا تھا تاکہ اطمینان سے اپنے پریوار کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ گاڑی چلاتے وہ کئی خوش کن خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے وہ بہت بےتاب ہو رہا تھا، اسی وجہ سے گاڑی بھی خلاف معمول خاصی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ روک کر اس نے اپنی بچیوں کے لیے کیک خریدا اور دوسرے چند تحائف بھی لیے، مگر روڈ پر ہی اسے اپنی طرف آتا ہوا ایک ٹرک نظر آیا۔ اسے اپنی رفتار کم کرنا پڑی۔ ٹرک نے اس کے سامنے پہنچ کر ایسے انداز میں بریک لگائی کہ اسے بھی اپنی گاڑی روکنی پڑی۔ اس نے چند ہارن بھی دیے مگر ٹرک میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ٹرک کی جانب بڑھا، مگر اچانک ہی 3 مسلح افراد نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے اپنے ریوالور کی نال اس کی پسلیوں میں چبوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو اور سامنے والی وین میں بیٹھ جاؤ، ورنہ یہیں تمہیں چھلنی کر دیا جائے۔ کلیان یادو بری طرح گھبرا گیا تھا، مگر اس نے بظاہر جرت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ کون ہو تم لوگ اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ راجستھان پتریکا کا ایڈیٹر، قدرے موٹا شخص ہلکی آواز میں ہنستے ہوئے بولا، مسٹر یادو، ہم جانتے ہیں آپ ایک سماچار پتر کے ایڈیٹر ہیں، تبھی تو تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بری طرح سہم گیا تھا، مگر بظاہر حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے اس نے کہا، لیکن تم لوگ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ وہی فربا اندام شخص سخت لہجے میں بولا، مسٹر ایڈیٹر، زیادہ سوال و جواب مت کرو ورنہ یہیں ڈھیر کر دیا جاؤ گے۔ خاموشی سے ہمارا حکم مانو، نہیں تو اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یادو کو بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ ٹرک کے ساتھ کھڑی وین میں بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کالا بچہ کے سامنے کھڑا تھا۔ کالا بچہ ایک بڑے سے ہال میں بیٹھا شراب نوشی میں مصروف تھا۔ شراب کی چسکی بھرتے ہوئے بولا، ہوں تو تم ہو کلیان یادو۔ یادو کو اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ مجھے یہاں اغوا کر کے کیوں لایا گیا؟ کالا بچہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، شکلا اس کی گاڑی کو کہیں ٹھکانے لگایا یا نہیں؟ شکلا مؤدب لہجے میں بولا، مہاراج اس کا پورا انتظام کر دیا گیا، وہ گاڑی صبح سے پہلے کباڑی کی دکان پر مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ملے گی، آپ اس کی چنتا نہ کریں۔ یہ بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ کالا بچہ مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ارے بھائی شکلا، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کتنے دیالو ہیں، کسی پر ظلم ہوتا تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ اس کم بخت نے چند گھنٹوں میں ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، جس کا منطقی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے فوراً گولی سے اڑا دیا جائے، مگر ہم تو اہنسا کے پجاری ہیں، کسی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کے جسم پر خراش بھی نہیں آنی چاہیے، اس کے تمام کپڑے اتار کر کمرے میں بند کر دو تاکہ شدید سردی میں اس کے شریر کے ساتھ دماغ کی گرمی بھی دور ہو سکے، اور ہاں اسے کھانے پینے کی کوئی بھی شے ہرگز نہ دی جائے، اصل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں انسان کب تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یادو یہ سن کر کانپ کر رہ گیا تھا، گڑگڑاتے ہوئے بولا، مہاراج مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے کالا بچہ نے شیطانی کا لگاتے ہوئے کہا، ارے بھائی ہونٹ والوں سے یاری ہے تو حوصلہ بھی رکھو، تم تو عورتوں کی طرح رونے بیٹھ گئے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ تم ابھی مزید 10-20 روز زندہ رہ سکو گے، بھلے ہی وہ زندگی کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ کلیان سنگھ یادو باقاعدہ رونے لگا تھا، ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیں، میں ابھی نہیں مرنا چاہتا، بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو۔ مگر کالا بچہ کے شیطانی کہکوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اچانک نرم لہجے میں بولا، ابے تم تو یوں گھبرا رہے ہو جیسے ہم تمہیں سولی پر لٹکا رہے ہیں، حالانکہ اب تو تمہیں مرنے سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے، دنیا میں تمہارا نام زندہ رکھنے کے لیے تمہارا بچہ پیدا ہو ہی چکا ہے، اب تمہاری نسل تو چلتی رہے گی نا۔
یہ کہتے اس نے شکلا کو اشارہ کیا۔ دو آدمی نے کلیان لیا تھا، تو بازوں سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ دھان پان سا آدمی مزاحمت کرتا بھی تو کیا کرتا، ان گھنٹوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے تھوڑی دور ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے جس میں فرنیچر یا قالین نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس کے تمام کپڑے پھاڑ کے الگ کر دیے گئے اور جنوری کی شدید سردی کا سامنا کرنے کے لیے اسے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ کمرے کا فرش برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ بس چند ہی لمحوں میں اس پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا، مجھے ایک بار اپنے بچے کو دیکھ لینے دو، صرف ایک بار۔ مگر اس کی فریاد دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ منشی خاں کے آدمی دہلی میں راہ کے حکام کا سائے کی طرح پیچھا کر رہے تھے، مگر ابھی تک سکندر کی ماں کا سراغ لگانے میں انہیں ہرگز کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آخر تنگ آ کر منشی خاں نے حکم دیا کہ پاکستان ڈیسک کے ڈپٹی انچارج مرلی منوہر کو اغوا کر دیا جائے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے خلیل کو بھی دہلی بھیجا گیا تھا تاکہ سارے معاملات اپنی زیر نگرانی نپٹا سکے۔ خود سکندر بھی دہلی جانا چاہتا تھا، مگر منشی خاں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سکندر کسی نئی مصیبت میں پھنس جائے۔ زینت اور محل سنگھ نے بھی سکندر کو سمجھایا کہ اس کا دہلی جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ خاصا عرصہ راہ کے درمیان گزار چکا تھا اور اس خوفناک تنظیم کے اکثر ارکان اس کے چہرے سے شناسا تھے۔ خلیل کو رپورٹ ملی تھی کہ مرلی منوہر بڑی محتاط قسم کی زندگی گزارتا ہے اور اس کے دوستوں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صبح سے شام تک وہ لگے بندے شیڈول کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی میں تفریح کے نام پر محض شام 7 بجے سے 9 بجے کا وقت ہے، جب وہ بلا ناگہ فیروز شاہ روڈ پر واقع ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ ہمالیہ میں جاتا ہے، جہاں تقریباً 1 گھنٹہ شراب نوشی میں مشغول رہتا ہے۔ وہاں وہ تنہا ہی ایک کیبن میں بیٹھتے ہیں اور اس کی آدم بیزاری کے سبب اکثر لوگ اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اس وقت خلیل پہاڑ گنج کے ایک 2 منزلہ مکان میں موجود تھا، جہاں اس کا ماتحت مرلی منوہر کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا۔ خلیل اس کی باتوں کے ختم ہونے کے بعد خاصی دیر خاموش بیٹھا، کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، جہانگیر تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اسے ریسٹورنٹ سے اغوا کر سکتے ہیں؟ جہانگیر ادھیڑ عمر کا ٹھگنا سا شخص تھا۔ اس کے چہرے کی طرح اس کی آواز سے بھی کرختگی ٹپک رہی تھی۔ خلیل صاحب، ہم گزشتہ 1 ماہ سے اس کی نگرانی کریں۔ میرے خیال میں ریسٹورنٹ سے اغوا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جب وہ گاڑی میں ہوتا ہے تو اس کا ریڈیائی رابطہ مسلسل اپنے ہیڈ کوارٹر سے ہوتا ہے، اور دوسری گاڑی میں موجود 2 اشخاص اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ لہذا سفر کے دوران اغوا کی کوشش میں کامیابی کے نسبتاً کم امکانات ہیں۔ خلیل خاموشی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا۔ جہانگیر اپنی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کی رہائش گاہ بھی راہ کے ہیڈ کوارٹر سے متصل ہے، جہاں ہر وقت کڑا پہرا ہوتا ہے۔ البتہ ریسٹورنٹ میں گزرنے والا وقت ہی ایسا ہے جس کے لیے ہم اس کو اٹھانے کی جرت اور کوشش کر سکتے ہیں۔ خلیل اسے ٹوکتے ہوئے بولا، مگر تمہارے بقول 2 آدمی اس کی حفاظت پر مامور ہیں، ان کی موجودگی میں خاموشی سے اغوا کرنا کیسے ممکن ہے؟ جہانگیر اسی کرخت لہجے میں بولا، غالباً آپ کو یہ نہیں بتا سکا کہ اس نے اپنے دونوں محافظوں کو ریسٹورنٹ کے اندر آنے سے منع کر رکھا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تفریح کے دوران اس قسم کی رسمی باتیں ذہن پر بوجھ کا باعث بنتی ہیں۔ خلیل بولا، تو پھر تم نے اس بارے میں کیا حکمت عملی وضع کی ہے؟ جہانگیر قدرے توقف سے بولا، ریسٹورنٹ میں بھی ایک خاص ویٹر ہی اسے سرو کرتا ہے، مگر ہم اس ویٹر کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی غائب کر دیں گے۔ اسی ریسٹورنٹ میں ہمارا اپنا آدمی بھی ویٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، لہٰذا وہی اسے سرو کرے گا اور کوشش کرے گا کہ شراب میں نیند آور دوا زیادہ مقدار میں حل کر کے اسے پلا دے، جس کے بعد اسے اغوا کر لیا جائے۔ خلیل اس بارے میں خاصی دیر تک جرا کرتا رہا اور مختلف امکانی خدشات کے بارے میں بات ہوتی رہی، جس کے بعد مجوزہ منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ ہمالیہ ریسٹورنٹ انتہائی پرسکون علاقے میں واقع تھا، جس کے چاروں طرف
وسیع جگہ پر خوبصورت پھول اور پھلدار پودے لگا کر قدرتی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حالانکہ اصل عمارت بہت وسیع نہیں تھی۔ ایک بہت بڑے ہال کے علاوہ ایک قطار میں 10 چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے تاکہ وہاں آنے والے جوڑے اطمینان سے اپنی خرمستیوں میں مصروف رہ سکیں۔ بعض من چلے جوڑے باہر لان کے پرسکون گوشوں میں بیٹھ کر ساغر چھلکانے کو ترجیح دیتے تھے۔ حسب معمول شام 7 بجے مرلی منوہر اپنی گاڑی ریسٹورنٹ کے پارکنگ میں روکتا ہوا نظر آیا اور ریڈیو ٹرانسمیٹر پر اپنے سیکنڈ ان کمانڈ روپ چند کو بتایا کہ وہ ہمالیہ میں موجود ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے یہیں پر رابطہ قائم کیا جائے۔ اندر جاتے ہوئے اس نے اپنے دونوں محافظوں پر بھی نگاہ ڈالی جو اپنی گاڑی کے اندر موجود تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی مخصوص کیبن نمبر 7 کی طرف بڑھ گیا۔ کیبن میں بیٹھتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگایا اور ویٹر کا انتظار کرنے لگا جو ہمیشہ بنا طلب کیے آ جاتا تھا۔ وہ گزشتہ چند روز سے کچھ ذہنی دباؤ کا شکار بھی تھا، کیونکہ اعلیٰ حکام پاکستان میں موجود ایجنٹوں کی مجموعی کارکردگی پر زیادہ خوش نہیں تھے۔ وہ انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ خوبصورت پردہ ہٹا کر ویٹر اندر داخل ہوا۔ مرلی منوہر اسے دیکھتے ہی کچھ ناگوار لہجے میں بولا، تم کیوں آئے ہو؟ وہ رام دیال کہاں مر گیا؟ 50-55 سالہ منحنی سا ویٹر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، سرکار آج رامو ڈیوٹی پر نہیں، شاید وہ کچھ بیمار پڑ گیا، کیونکہ کل شام بتا رہا تھا کہ اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ مرلی منوہر نے اس کے طویل جواب پر ناک منہ چڑھاتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ریم کی بوتل لے آؤ بنا سوڈے کے۔ دبلا پتلا ویٹر تھوڑی دیر بعد ایک ٹرے میں شراب رکھ کے لے آیا اور میز پر رکھنے کے بعد مؤدب لہجے میں بولا، مہاراج اور کچھ؟ مرلی منوہر ہاتھ روکھے انداز میں بولا، آدھے گھنٹے بعد کھانا لے آنا۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے گلاس میں شراب انڈیلنے لگا۔ حسب معمول اس نے گلاس اٹھایا اور دھیرے دھیرے چسکیاں بھرنے لگا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ شراب کی تلخی اور نشہ اس پر قطعی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کئی محکمانہ امور کی بابت سوچتا رہا۔ دوسرا گلاس پیتے ہوئے اسے شراب کی کرواہٹ کچھ زیادہ محسوس ہوئی۔ اچانک اسے کسی خطرے کا احساس ہوا تو اس نے بیل بجا کر ویٹر کو بلایا اور لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، حرام زادے تم نے شراب میں کیا ملا رکھا ہے؟ ویٹر کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت کے واضح آثار تھے کہ اس کم بخت پر اتنے تیز نشے کا بھی کوئی اثر تک نہیں ہوا تھا۔ یقیناً وہ غیر معمولی اعصاب کا مالک تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید سوال کرتا اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح اپنے حواس کو برقرار رکھ سکے، مگر اس میں کامیاب نہ ہوا۔ وہ اپنا سر میز پر رکھے ہوئے ویٹر کو غلیظ گالیاں دے رہا تھا، مگر اس کی آواز اتنی مدھم پڑ گئی تھی کہ کیبن سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اب بوڑھے ویٹر کی چہرے پر بھی زندگی کے آثار لوٹ آئے تھے۔ وہ مرلی منوہر کو ہلکے سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، سرکار آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ مگر سرکار آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود غالباً کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ مرلی منوہر نے اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے محض اتنا کہا، کتے کے بچے، تم نے مجھے کیا کھلا دیا، میں تم سے نپٹ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ویٹر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے فوراً ایک سرنج نکالی اور پلک جھپکتے ہی سرنج کی سوئی منوہر کے بازو میں اتر چکی تھی، جس کے چند ثانیوں بعد اس کے رہے سہے حواس بھی جواب دے گی اور وہ بالکل بے حس و حرکت ہو گیا۔